अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुअज़्ज़ज़, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर है और आप देख रहे हैं चैनल लबे एजाज़। नाज़रीन, मैं अपनी हेज मदानी इल्मी कमाईगियों बेबिज़ातियों बेसरोसामानी के बावस्फ़ आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नफ्स क्या है, नफ्स की कितनी अक़साम हैं और हर किस्म के अहवाल क्या हैं और उसके अफ़आल क्या हैं। वज़ाहत में जाने से पहले नफ्स और नफस का फ़र्क जान लें। नफस यानी अगर फ़े को मफ़तूह या ज़बर के साथ पढ़ा जाए तो नफस है, जिसके मानी हैं लम्हा, दम, घड़ी, साअत या दक़ीक़ा या पल वग़ैरह। जबकि नफ्स यानी अगर फ़े को जज़्म के साथ पढ़ा जाए, जज़्म के साथ, तो वह है नफ्स, जिसके मानी हैं लुग़वी और लफ्ज़ी जान, रूह, जान, रूह, हस्त, हस्ती, ज़िंदगी, ज़ात, वजूद और ख्वाहिश। तो नफ्स की चार अक़साम बताई जाती हैं। सबसे पहली किस्म है नफ्स अम्मारा, अलिफ से नफ्स अम्मारा। दूसरा नफ्स है नफ्स लव्वामा। तीसरी किस्म है नफ्स की नफ्स मुल्हिमा। जबकि चौथी और आखिरी किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। तो लौटते हैं पहली किस्म की तरफ, यानी नफ्स अम्मारा। अम्मारा के लफ्ज़ी और लुग़वी मानी है बहुत हुक्म देने वाला, बहुत हुक्म करने वाला या हुक्म देने वाला। ये दरअसल बुराई पर मबनी और मुश्तमिल नफ्स है, जो इंसान को बुराई की दावत देता है, और वो भी दमादम और हमादम, यानी ये उकसाता है, राग़िब करता है इंसान को बुराई की तरफ। तो बाज़ सूफिया, उरफा यानी आरिफीन जो हैं या औलिया, वो इसे तमाम नफ्सों में से बहुत ही खबीस और बुरा नफ्स गर्दानते और समझते हैं। इसके नाम पर ही गौर किया जाए, ज़रा सा तदब्बर और तफक्कुर किया जाए, यानी अम्मारा जो अमर करता है, हुक्म देता है। और मकाम गिरिया व अफसोस तो ये है, मकाम तासुफ़ है कि ये इल्तिजा या गुजारिश नहीं करता, बल्कि हुक्म देता है, क्योंकि हमने इसे बहुत ढील दे दी है, इसे सर पे चढ़ा लिया है। मुझे बेसाख्ता एक दो शेर याद आ रहे हैं इस मुनासबत से। दानिस्ता हमने तुमको सितमगर बना लिया, दानिस्ता हमने तुमको सितमगर बना लिया, कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी। यानी इस नफ्स के हाथों इंसान बेतरह गुनाहगार हो जाता है, बड़े से बड़ा गुनाह भी वो कर गुजरता है। इसमें कत्ल व गारतगरी, नशा बाजी, बदफेली, चोरी चकारी, रहजनी, तो डाका जनी वगैरह इसी के ज़ुमरे में आते हैं। और हद तो ये है, यानी मकाम गिरिया है, मकाम तासुफ़ है कि आदमी पे बपे या सरापा गुनाह भी करता है इसी नफ्स के हाथों, और उसे एहसास तक भी नहीं होता। यानी सरे मुँह या बाल के सिरे के बराबर भी उसे एहसास नदामत नहीं होता, शर्मसारी नहीं होती, इंसान मुनफिल नहीं होता, पशेमान नहीं होता। यानी इस कदर वो इसके हत्थे चढ़ जाता है, इसके चंगुल में आ जाता है।
تو یہ اسی لیے چونکہ احساس بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ میں معصیت کا شکار ہوں یا بحر معاصی میں یا گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں یا ڈوبتا چلا جا رہا ہوں لہجہ بلہجہ، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی ضمیر اس کا اسے کوستا نہیں، برا بھلا نہیں کہتا. تو یہ اتنی قبیح اور بری قسم ہے نفس کی. تو اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں، کیونکہ اس عالم اسباب میں، عالم اسباب و علل میں تو کوئی بھی کام ہو وہ بے سبب اور بے وجہ نہیں ہوتا. تو اگر نفس امارہ کے ہاتھوں انسان اس قدر ارذل اور گھٹیا ہو جاتا ہے اور گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے، تو اس کا پہلا سبب یہ ہے اللہ کا ڈر نہ ہونا، یعنی خشیت الہی کی کمی یا اس کا ناپید ہونا. یعنی اللہ کا ڈر ہی جب نہیں رہتا دل میں تو انسان اس حال کو پہنچتا ہے. دوسری بات ہے اسلام سے یا اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. جبکہ تیسرا سبب جو ہے وہ ہے حب دنیا، یعنی بہت سے منفی اور تخریبی سپنے، دنیا کی حب، اس کی چاہ، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا وغیرہ، تو یہ سب اس کے اسباب ہیں. تو دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، وہ ہے نفس لوامہ. لفظی اور لغوی معنی ہے ایسا نفس جو ملامت کرتا ہے، جو آدمی کو گناہ سرزد ہونے پر کوئی لغزش کا ارتکاب ہو جانے کی شکل میں انسان کو کوستا ہے، سخت سست کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ملامت کرتا ہے. تو یہ دراصل یہ نفس امارہ کی ارتقائی شکل ہے. ارتقائی یعنی اگلا قدم ہے، اگلا درجہ ہے. یہ بدرجہ نفس امارہ سے بہتر ہے، اچھا ہے، کیونکہ لامحالہ اور بے شبہ انسان نفس لوامہ کا مقام پا کر بھی اگرچہ وہ گناہوں سے بری نہیں ہوتا یا مورہ اور مبرہ نہیں ہوتا، وہ یا بالا تر نہیں ہوتا، وہ معصیت سے، گناہ گاری سے گناہ اب بھی کرتا ہے وہ، مگر کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر لغزش پر، ہر معصیت پر یا ہر گناہ پر ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے کوستا ہے، برا بھلا کہتا ہے. تو جس کے نتیجہ میں ایسا انسان جو نفس کے اس مقام پر فائز ہے، یعنی کون سے مقام پر، کون سا نفس؟ نفس لوامہ کے مقام پر جو انسان فائز ہے، وہ گناہ تو کرتا ہے، یعنی چاروں ناچار اس سے بھی یا بھولے سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی بھول ہو گئی یا گناہ سرزد ہو گیا، تو کم از کم وہ پچھتاتا ہے، روتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے ایسا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ ایک حد تک تائب بھی ہو جاتا ہے، یعنی گناہ بھی وہ کبھی کبھی کرتا ہے، ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ تعسف اور افسوس کے ذریعے یا گریہ و زاری کے ذریعے اس کی ایک حد تک تلافی بھی کر لیتا ہے. تو اس سے اگلا قدم یا اگلا جو نفس ہے وہ ہے نفس ملہمہ. ملہمہ لفظی اور لغوی معنی ہے الہام کرنے والا، الہام کرنے والا یا غیب کی خبر دینے والا وغیرہ. یعنی اس نفس کے ذریعے جو نفس ملہمہ ہے، اس میں آدمی اس وقت قدم رکھتا ہے جب وہ نفس لوامہ کے درجے پر فائز ہو کر پے بپے اور تواتر سے روتا دھوتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، شرمسار ہوتا ہے اپنی معصیت پر، گناہ گاری پر. تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جو اس کا ارتقائی قدم ہے، نفس ملہمہ. یعنی پھر اس مقام پر
انسان کے ضمیر میں غیب سے کچھ مدد موصول ہوتی ہے، یعنی جب بھی اس مقام پر پہنچ کر جب بھی کوئی انسان کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے یا معصیت کی طرف لپکتا ہے تو غیب کی طرف سے اسے کوئی اشارہ ملتا ہے، یا غیبی امداد یا تائید وغیرہ یا غیبی رہنمائی اسے میسر آتی ہے، جس کے باعث وہ گناہ سے رک جاتا ہے۔ یعنی گویا یہ پہلے دو جو نفس ہیں یا نفوس، ان سے یہ بدرجہ اچھا ہے یہ نفس ملہمہ، کیونکہ جب بھی کوئی ایسی سوچ بھی آتی ہے غلط یا شیطانی یا منفی یا تخریبی سوچ بھی آتی ہے یا کسی گناہ کا خیال تک بھی آتا ہے، تو ایسے میں جھٹ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی اسے رہنمائی بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ رحمت حق بہانہ می جوید، کیونکہ اس نے کافی ریاضت اور پشیمانی اور ندامت اور قد و کاوش کے ذریعے یہ مقام پایا ہے، اور اللہ کا خوف ایک حد تک اس کے دل میں بیٹھا ہے، یا خشیت الہی اس کے دل میں در آئی ہے، تو جس کے باعث اللہ تو خود چاہتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ خود چاہتی ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو میری طرف لپکے یا میری تمنا کرے، سو وہ اللہ کی رحمت ایسے میں ایسے شخص کو جو نفس ملہمہ کے مقام پر فائز ہے، مقرر ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ تو جب وہ پے بپے اور تواتر سے اس مقام پر آ کے ٹک جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گریز پا ہوتا ہے، مجتنب رہتا ہے یعنی اجتناب کرتا ہے، تو آخری کار وہ نفس مطمئنہ کے زمرے میں یا درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ نفس مطمئنہ لغوی معنی تو ہیں ایسا نفس جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے اور برائی سے ہمیشہ پاک صاف رہے یا بچے، تو یہ نفس فی الحقیقت یہ انبیاء کا یا معصومین کا نفس ہے، یہ اصل میں یعنی ضمیر ہی ہے، نفس ضمیر ہے، تو اس میں ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اور برائی سے ہمیشہ گریز پا رہتا ہے، اور ہمیشہ اس کی کاوش اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلا جائے، ہر گام اور قدم اللہ کے منشا اور مشیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر قدم لیا جائے۔ یہ اگرچہ معصومین کا یا انبیاء علیہ السلام کا یہ نفس ہے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یا فرشتوں کا یہ ہے نفس مطمئنہ، مگر عوام الناس میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں، بعض اولیاء، عرفاء یا صوفیاء اپنی شبانہ روز ریاضت اور عبادت سے یا خشیت الہی کے تحت وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ عوام الناس میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں اپنی قد و کاوش سے، شبانہ روز کی عبادت اور ریاضت سے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اور خشیت الہی کے تحت وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نفس امارہ سے نفس لوامہ یا ملہمہ یا نفس مطمئنہ تک کا سفر جو ہے، یہ یعنی کیا نفس مطمئنہ کا درجہ پا کر انسان ہمیشہ اسی مقام پر رہتا ہے، یا کیا نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کا سفر طے کرنے والا ہمیشہ آگے جائے گا یا پیچھے بھی آ سکتا ہے؟ یاد رہے یہ بھی بڑا نازک مرحلہ ہے اور مقام تعسف اور مقامی گریہ بھی ہے، اور بڑا ذمہ داری کا احساس ہے کہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک سفر طے کرنے والا شخص کسی وقت بھی نفس امارہ کے چنگل میں پھر سے پھنس سکتا ہے، کیونکہ شیطان یا ابلیس انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ دمادم اور ہمادم پے بپے اور تواتر سے انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے،
اور اس کی بھرپور کاوش ہوتی ہے کہ انسان اس کے ہوتے ہوئے انسانیت کے درجے پر یا احسن تقویم کے درجے پر فائز نہ رہ سکے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ نفس امارہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور لوامہ اور ملہمہ یا مطمئنہ تک پہنچنے کی کاوش، کوشش اور طلب بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے اگر دم بدم موت پر یقین ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہمیں ایک دن حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے اپنے ہر قول کا، ہر فعل کا، اور اللہ کا ڈر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا احساس اور لحاظ ہو، تبھی ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب لبیب اور ان کی آل پاک کے صدقے سے، توسل اور تصدق سے ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، اور نفس امارہ یا دیگر نفس جو ہیں جو ہمیں برائی پر ابھارتے ہیں یا اکساتے ہیں، ان کے شر سے، ان کی قد و کاوش سے یا ان کے چنگل سے ہمیں ہمیشہ مامون اور محفوظ رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ۔ ناظرین مکرم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کمنٹس کا یا ویوز کا بھی اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔